बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अहम मौजू पे बात करनी है आज, और मौजू है पाकिस्तान में लाखों की तादाद में शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट्स वो ब्लॉक हुए हैं। ये कैसे हुआ और इसके हल के लिए क्या कोशिशें हो रही है। अदालतों में लोग गए हैं, उनको कोई रिलीफ मिली है, नहीं मिली, अगर मिली है तो क्या हुकूमत ने अदालती अहकामात उनको इम्प्लीमेंट किया है या नहीं। और बात करेंगे इस मामले से बाखबर वकील हाई कोर्ट के ताहिर ख़ान वज़ीर के साथ। बहुत शुक्रिया ताहिर साहब कि आपने मुझे वक्त दिया है। ये है मसला क्या, क्योंकि काफ़ी सारा कभी कभी सोशल मीडिया पे इसका ज़िक्र होता है कि काफ़ी लोगों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक से, वो पासपोर्ट फिर उनके ब्लॉक हो गए, वो बाहर नहीं जा सकते, वो पाकिस्तान में नहीं रह सकते, वो ट्रैवल नहीं कर सकते। ये मसला है कि और कैसे पैदा हुआ? बहुत बहुत शुक्रिया। ये मसला शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट के हवाले से है। पासपोर्ट का हम अगर देखते हैं, उस पर बात करते हैं पहले, तो ये पासपोर्ट दो तरीक़ों से या दो वजूहात की वजह से ब्लॉक कर दिए जाते हैं। एक तो कोई सिक्योरिटी एजेंसी, ठीक है, पासपोर्ट इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ऑफिस को रिपोर्ट भेजती है कि इस बंदे का किसी मतलब शक होता है या किसी मशकूक उसमें सरगर्मियों में कोई इन्वॉल्वमेंट है, तो इसका जो पासपोर्ट है वो ब्लॉक कर दिया जाए। तो दूसरा जो एक वजह बयान की जाती है, वो बंदे जो बाहर मुल्कों में काम करते हैं, किसी वजह से किसी माइनर कोई ऑफेंस में, फॉर एग्जांपल ओवर स्टे है या वहाँ पर किसी को फ़ाइन हुआ, वो डिफ़ॉल्ट कर गए, वहाँ पर जेल हो जाती है, तो उसको डिपोटी तस्वर करके वो लिख देते हैं कि आप डिपोटी हैं, बाहर से आप डिपोट हुए, तो आपका भी पासपोर्ट हम ब्लॉक करते हैं। ठीक है, ये तो हुआ पासपोर्ट का इशू। अब NIC के हवाले से हैं, उसमें भी इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं। एक इशू फॉर एग्जांपल उसमें ये है कि जो कबाइल के लोग हैं, अक्सर 3-4 भाई हैं, फॉर एग्जांपल एक भाई उठ कर चला गया अफ़गानिस्तान, उस पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि उसने वहाँ पर फिंगर कोई लगाया है, बायोमेट्रिक की है, वहाँ पर कोई कार्ड लिया है, तो यहाँ जो पीछे रहते हैं लोग, उनकी फैमिली, उसको कह दिया जाता है कि उसको वापस लाओ, वरना आप सब आपकी सबकी जो रजिस्टर्ड सिटीजनशिप हैं वो हम ख़त्म कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि आपके ऊपर शक है कि आप अफ़गानी हैं। तो मतलब ब्लैंकेट एक बैन वो लगा देते हैं या कैंसिलेशन वो लगा देते हैं वो नेशनलिटी का लोगों के सिर्फ शक की बुनियाद के ऊपर। इस तरह और भी बहुत सारे, अब जो आपको मालूम है कि जो बॉर्डर पर रहते हैं, इस तरह के लोग भी हैं कि वहाँ पर पाकिस्तान के साइड पर एक फैमिली रहती है, उसी फैमिली के कज़न्स वगैरह उधर अफगानिस्तान में भी रहती है, तो आमदोरफ़्त तो उनका आना जाना वो जारी रहता है। तो कोई बंदा वहाँ पर अगर जाए भी उधर, तो सिर्फ इस बुनियाद पर उसका शनाख्ती कार्ड बंद कर दिया जाए कि आप उधर गए थे तो क्यों गए थे, इस तरह की चीज़ों में। अच्छा, यानी ये 4 वजूहात बुनियादी। अच्छा, जिनके ब्लॉक्स हो गए, फिर वो क्या करते हैं, उसके पास वो उनको क्या करना चाहिए? इसमें फिर वो कहते हैं कि शनाख्ती कार्ड की अगर हम बात करें, तो ये लोग जाते हैं नादरा में। नादरा में उनके लिए एक कमेटी तश्कील कर दी जाती है, जिसमें वो जाते हैं, रीजनल बोर्ड जिसको कहते हैं या डिस्ट्रिक्ट कमेटी भी बोलते हैं। वहाँ पर उनकी इंटरव्यू होती है, उनसे पूछगछ होती है, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकलता, साल लगते हैं, महीने लगते हैं। तो जो लोग कुछ पढ़े लिखे होते हैं या उनको इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो हाई कोर्ट चले जाते हैं, तो हाई कोर्ट से उनको रिलीफ मिल जाता है, या मेरिट की बुनियाद पर डायरेक्टली, या हाई कोर्ट फिर इस कमेटी को डायरेक्ट करती हैं कि आप इस बंदे की जो भी वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं वो 1 महीने 2 महीने के अंदर कर लें। ठीक है। इस तरह जो पासपोर्ट का इशू है, वो कुछ लोग जाके इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पर दरख्वास्त देते हैं, वो दरख्वास्त भी साल भी लगते हैं, उसको वहाँ पर पेंडिंग होता है, पेंडिंग रहता है, महीने लग जाते हैं। लेकिन कुछ लोग फिर हाई कोर्ट चले जाते हैं डायरेक्टली। तो पासपोर्ट में ज़्यादातर डायरेक्टली हाई कोर्ट आर्टिकल 199 रिट पिटीशन में इंटरफेरेंस करती हैं, और वो उनका जो पिटीशन है वो अलाउ करती हैं, और पासपोर्ट ऑफिस को डायरेक्ट करती हैं कि इनका जो पासपोर्ट है वो आप अनब्लॉक करें और खोल दें और बहाल करें। ठीक। अच्छा, मुझे ये सवाल ज़रा दूसरे नंबर पूछना चाहिए था, लेकिन नहीं कर सका। जो वजूहात आपने बयान की थी कि ये ब्लॉक क्यों हो जाते हैं, वो वजूहात वाकई इतने वैलिड है, इतने मजबूत है
کہ جن کی بنیاد پہ آپ بس کسی کا وہ بلاک کر دیں؟ جو میرا ایکسپیرینس ہوا ہے تقریباً اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہاں 1 سال سے زیادہ وقت صرف ان کیسز میں ہوا ہے. کسی بھی کیس میں لٹرلی میں نے کوئی ایسا مواد نہیں دیکھا جس میں میرے کیس کے لیے کوئی خطرہ ہو. مطلب عدالت ان کو کہہ دیتی ہے. فار ایگزامپل ہم ایک مثال لے لیتے ہیں, ایک بندے کے اوپر کوئی الزام ہے کہ آپ فلاں جو آرگنائزیشن ہے اس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے. ٹھیک ہے. جب ہم عدالت میں اس ایجنسی کو پارٹی بناتے ہیں اور پاسپورٹ آفس کو بھی, تو جب رپورٹ وہ مانگتے ہیں تو ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا. وہ زیادہ تر کیسز میں بس وہ جو اپنی پہلی والی رپورٹ ہوتی ہیں پاسپورٹ بند کروانے کے لیے وہ واپس لے لیتے ہیں کہ بس یہ بندہ کلیئر ہے. نہیں, پھر مسئلہ حل ہو جاتا ہے, لیکن اس کو تکلیف کے پروسیس سے گزرنا یعنی مجبوری ہے کہ وہ گزر جائے. اور اس میں تو پھر ان کی کوئی قانون میں سزا ہے کہ اگر آپ کسی پہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ کسی غیر قانونی تنظیم کے ساتھ, بینڈ گروپ کے ساتھ اس کی وابستگی تھی اور وہ پاسپورٹ ان کا بلاک ہوئی, شناختی کارڈ بلاک ہوا, ان کی لائف ڈسٹرب ہوئی, باہر نہیں جا سکتا, یہاں مسائل ہوتے ہیں, لوگ شک بھی پھر کرتے ہیں, ایکسپوز ہوتا ہے نا بندہ پھر, تو ان کی کوئی ان اداروں کو کوئی سزا ہے قانون میں؟ قانون میں بالکل ہے. وہ ڈیمیجز کلیم کر سکتے ہیں کیونکہ ایک تو ان کی جو سوشل وہ ایک نام ہوتا ہے جو فرق پڑتا ہے میں وہ بدنامی ہو جاتی ہے, جو آئین روکتا ہے رائٹ ٹو ڈگنیٹی. اور دوسرا وہ لوگوں کے ملازمتیں چلی جاتی ہیں. ہمارے بہت سارے کلائنٹس ہیں جو باہر کے ملکوں میں بڑے بڑے کمپنیوں میں وہ کام کرتے ہیں, وہ ڈالرز میں, درہموں میں, وہ مطلب 10,000 درہم 15,000 درہم وہ تنخواہیں لیتے ہیں, اس سے بھی زیادہ. تو ان کے ویزے ختم ہو جاتے ہیں, وہ کیا کریں گے یہاں پر, باہر نہیں جا سکیں گے. تو وہ ڈیمیجز کلیم کر سکتے ہیں, عدالتوں میں وہ بالکل جا سکتے ہیں اگر وہ چاہتے ہیں تو. لیکن اگر ہم محکمے کی بات کریں تو محکمے جو ہے ان کے جو سپیریئر آفیسرز ہوتے ہیں, یہ کام ان کو خود کرنا چاہیے کہ ہمارے نیچے جو لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ, لیکن وہاں پر کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. اچھا طاہر صاحب, آپ چونکہ قانون وکیل بھی ہے, تو ایک اکثر ہم سنتے ہیں آج کل جو بدقسمتی سے جو عدالتی نظام ایک ہے, لوگ اس پہ بولتے بھی ہیں, بولنا بھی چاہیے, کیس کی بات نہیں کرتا, نظام کی بات کرتا ہوں. تو اگر ریلیف ملتا ہے کسی کو, کیونکہ میں نے کافی لوگوں سے سنا ہے کہ عدالت حکم کر لیتی ہے, مطلب جس طرح کے افغانوں کے آپس میں شادیاں پاکستانیوں سے ہوئی ہے, تو اکثر وہ یہ قانون تو رائٹ دیتا ہے نا آپ کو کہ آپ کا پھر اگر آپ کی بیوی افغان ہے یا کسی افغان کی شوہر وہ افغان ہے تو ریلیف مل جاتی ہے کہ اس کو آپ دے دے, لانگ ٹرم ویزا دے دے یا یہاں رہنے کی وہ دے دے. اس پہ عمل ہوتا ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے. ہوتا ہے, آج بھی عمل ہوتا ہے, لیکن ٹائم لگتا ہے. مثلاً اگر آج جب امریکہ مثلاً جولائی میں فیصلہ ہوا کہ بھائی اس کو آپ یہ پاکستانی شوہر ہے, افغان خاتون کو آپ یہاں رہنے دیں, کتنا, کیونکہ ایک پروسیس بعد میں ہوتا ہے نا, نادرا سے ان کو تقریباً کتنا ٹائم لگ جاتا ہے؟ پشاور ہائی کورٹ کی ہم بات کر لیتے ہیں تو آج کل مطلب کمینڈیبل ہے پشاور ہائی کورٹ کا, وی اپریشیٹ کہ وہ لوگوں کو اسٹے دے دیتے ہیں اور ڈائریکٹ کرتے ہیں ان کیسز میں نادرا کو یا جو بھی کنسرنڈ اتھارٹیز ہوتی ہے کہ آپ ان کی جو پروسیس ہے اپلیکیشن سے اس کو پروسیس کریں 6 مہینوں کے اندر, وہ NIC کے لیے ہو یا PUC کے لیے ہو, میرج وغیرہ. ٹھیک ہے. جب تک آپ ان کے اپلیکیشنز کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں آپ ان کو باہر ڈپورٹ نہیں کریں گے, تو اس پر عمل ہوتا ہے. پشاور ہائی کورٹ کا بھی ریسنٹلی ایک آرڈر آیا تھا, ایک فیملی غلط اس طرح کی چیزوں میں وہ ڈپورٹ ہوئی تھی, تو انہوں نے آرڈر کر دیا جسٹس بابر ستار اور جسٹس وقار صاحب کے بینچ نے کہ ان لوگوں کو واپس لایا جائے افغانستان سے. تو پشاور ہائی کورٹ اس مد میں. ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے, یہ سلسلہ زیادہ کب سے شروع ہوا ہے, یہ جو شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کرنے والا سلسلہ ہے؟ تقریباً کوئی آئیڈیا ہے جب یہ پاکستان میں سیکیورٹی کے ایشوز بڑھ گئے ہیں, اس وجہ سے یہ افغانستان سے آپ کے تعلقات خراب ہو گئے, یعنی کب سے یہ تقریباً شروع ہوا ہے؟ اور یہ بھی ساتھ بتا دیں کہ یہ ابھی بھی جاری ہے؟ یہ ابھی بھی جاری ہے, اور اس کا جو میں سمجھا ہوں ضرب عضب کے بعد یہ زیادہ اس وقت 2015 یا 16 میں میرا خیال ہے اس وقت رانا ثناءاللہ صاحب وزیر داخلہ کے بہت سارے لوگوں کے ایشوز وہ حل ہو چکے تھے,
لیکن اب پھر ریوائیو ہونے شروع ہوئے ہیں 2022-23 کے بعد. وہی نام جو اس وقت تھے وہ پھر اس کے لیے مشکلات وہ کھڑے کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کائنڈلی اگر یہ آپ کے علم میں ہو، یہ جو آپس میں شادیاں ہوئی ہیں افغان اور پاکستانیوں کی، اکثر ہم سے بھی رابطہ کرتے ہیں تو اکثر لوگوں کو مشکلات ہیں. لوگ گھروں تک محدود ہو گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم باہر نہیں نکل سکتے، میری بیوی پاکستانی ہے میں افغان ہوں. تو یہ ایک قانون کیا کہتا ہے اگر کسی پاکستانی کی افغان سے شادی ہو جائے، افغان کی پاکستانی سے شادی، قانون کیا کہتا ہے؟ قانون ان کو پروٹیکشن دیتی ہے، بھی دیتی ہے اور کارڈ بھی دیتی ہے. ان کو NIC بھی مل سکتا ہے، ان کو POC بھی مل سکتا ہے. اچھا، مطلب قانون میں یہ ہے کہ افغانستانی ہے، ٹھیک ہے، مطلب یا فارنر ہے افغانستان کے، صحیح کرتے ہیں، یا کوئی ان کا جو افغانی میل ہے، ہاں، میرج کے تھرو NIC اور POC یہ مل سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ملتا ہے، چلو قانون میں تو ہے، ملتا ہے. میں نے ابھی بھی تقریباً مہینہ پہلے 4 کیسز اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیے. اچھا، ان میں اسٹے بھی دیا گیا، عدالت نے جسٹس انعام امین منہاس اسلام آباد میں اسٹے بھی دے دیا. ٹھیک ہے، ان کو رپورٹ آنے جی. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ اسٹے تو دے دیتے ہیں، اکثر ہم سنتے ہیں کہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا. مثلا دادرا سے آپ کو ایک چیز اگر وہاں سے ہائی کورٹ نے آرڈر کر دیا ہے، ہم نے بلکہ تھوڑا سا آپ وکیل ہے لیکن اس سوال کو آپ منفی نہ لیں کہ پشاور، اکثر ہمیں افغان کہتے ہیں کہ پشاور سے ہمیں، کیونکہ وہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں خطرہ ہے، وہ جو ولنریبل افغان یہاں پر پاکستان اسلام آباد میں بھی ہے، ہر جگہ پہ ہے. آج کل ذرا تھوڑی سختی بھی ہوئی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ پشاور میں وکلاء کہتے ہیں کہ آؤ ہم آپ کے لیے وہ لے لیتے ہیں وہاں سے، نا کہ آپ کو خطرہ ہے. تو لیکن بعد میں پھر ان کو، تو یہ جو وکلاء کی اکثر لوگ کہتے ہیں واقعی وہ ان کو ریلیف عدالتوں سے دلواتے ہیں. پشاور میں ہر کسی کو ملتا ہے فرسٹ ہیئرنگ پر. تو یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کا کیا مسئلہ؟ قانون تو ایک نہیں ہوتا وہاں. اب ایشو یہ ہے کہ وہاں کے جو ججز ہیں وہ لوکل ہیں، مطلب اسی کمیونٹی سے وہ بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو دے بیٹر انڈرسٹینڈ کہ وہاں پر لوگوں پر کیا گزرتی ہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں نا. ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو 80 تو نہیں 60 سال پہلے 70 سال پہلے یہاں سے ہیں، وہ افغانستان سے آئے ہیں. تو قانون پھر یہ کہتا ہے کہ وہ اگر یہاں ان کے بچے یہاں پیدا ہوتے ہیں تو وہ آپریشن اپلا دے سٹیزن آف پاکستان. ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزیں وہ ججز پھر سمجھتے ہیں، اس لیے ریویو بھی دیتے ہیں، یہاں بھی دیتے ہیں لیکن وہاں تھوڑا. اچھا، رفلی مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بلا کر زیادہ کن علاقوں میں ہے اور تقریباً رف فگر کتنی ہو سکتی ہے آج جب ہم یہ بات کر رہے ہیں؟ میں نے شروع میں بات کی کہ 2022 میں ایک رپورٹ آئی تھی کہ 2 لاکھ لوگوں کے پاسپورٹ پورے پاکستان میں، صرف بلوچستان میں. اور تو زیادہ تر یہ ہمارے KP سے زیادہ تر کیسز وہاں سے ہیں. اور جس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ وہاں پر چونکہ وجہ کیا ہے کہ KP اور بلوچستان میں زیادہ ہم یہ جو بات کرتے ہیں ان کے اوپر جو الزام لگتا ہوتا ہے کہ آپ فلانے ایک آرگنائزیشن ہے، بینڈ آرگنائزیشن جو بھی ہے، ان کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، کوئی کال پہ بات ہوئی ہے، کوئی میسج پہ کوئی کمیونیکیشن ہوئی ہے، تو اس وجہ سے بغیر کسی مطلب میٹیریل کے وہ بلاک کر دیے جاتے ہیں ان کے. ٹھیک ہے. یہ تو پھر بڑا سیریس مسئلہ ہے، کیونکہ کبھی کبھی تو پھر یہ صحافیوں کو بھی مسئلے ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ صحافتی جو ذمہ داریاں ہیں، گو کہ آج کل سیکیورٹی صورتحال عجیب سی بنی ہے کہ بڑے ایک مشکل حالت ہوگی، صحافت بھی بڑا مشکل ہے، لیکن یہ تو پھر بڑا ایک خطرہ ہے. اور کبھی کبھی ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ لوگ اپنے ذاتی انات کے لیے بھی آپ کو پہ الزام لگاتا ہے کہ جی، مطلب یہ ہوتا ہے نا ہماری سوسائٹی میں یہ والا معاملہ. تو مطلب ہے کہ آپ کا یہ جو میں اندازہ لگا رہا ہوں کہ زیادہ سیکیورٹی ریلیٹڈ یہ جو ایشو بنے اس وجہ سے ہے. ایسی کوئی چیز رہ گئی ہے جو آپ نے کسی کو جو متاثرین ہیں جن کو ابھی تک علم نہیں ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی کا پاسپورٹ یا ID کارڈ بلاک ہوتا ہے وہ کیا کریں؟ سب سے پہلے تو میں ان کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ جو بھی ہمارے بھائی ہیں جو باہر کام کرتے ہیں یا باہر ابھی بھی، تو آج ہی وہ اپنے پاسپورٹ کو کم از کم پاسپورٹ کو چیک کریں، یا
جنہوں نے یہاں سے ویزا لے کر باہر جانا ہے کام کے لیے، وہ بھی ویزا لینے سے پہلے وہ اپنے پاسپورٹ چیک کریں. کیسے چیک کریں؟ وہ پاسپورٹ آفیسز جو ہیں اس کے ریسیپشن پر جائے، اپنا پاسپورٹ نمبر وہ وہاں پر دے، اور پاسپورٹ ان کو پتہ چلے یہ بلاک ہے یا بلاک نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اکثر جو لوگ آتے ہیں وہ اس وقت آتے ہیں جب ان کے ویزے میں بہت مہینہ رہتا ہے یا کوئی ہفتہ رہتا ہے، تو ان کے لیے ہم کیس کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ ٹائم تو ہائی کورٹس میں عدالتوں میں لگتا ہوتا ہے نا. تو اگر فرض کرے کوئی بندہ نیا ویزا لینے کے چکر میں ہے تو وہ ویزا لینے سے پہلے پاسپورٹ آفس جائے گا، تو اس وقت اس کو پتہ چل جائے گا اگر کہ آپ کا جو پاسپورٹ ہے وہ پی سی ایل میں ٹھیک ہے، تو ویزا لینے سے پہلے وہ اپنا پاسپورٹ کلیئر کروا دے گا. کلیئر کروا دے. اور آن لائن یہ کام نہیں ہو سکتا چیک کرنے کا؟ آن لائن نہیں ہو سکتا. اچھا، جانا پڑے گا کیوں سسٹم ادھر ہے. تو ایسی کوئی اور بات ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے میں رہ گئی ہے یا ہونی چاہیے کہ نہیں بس یہ اتنا ہی نہیں؟ میرا خیال ہے مسئلہ کلیئر ہو گیا نا. بہت شکریہ طاہر خان وزیر ہائی کورٹ کے وکیل، جو پاکستان میں پاسپورٹ اور آئی ڈی کارڈ جو بلاکس ہوئے لوگوں کے اس سے متعلق بات کر رہے تھے. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.